वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो खुशियां मना रही है। नवाज़ शरीफ साहब 4 साल के बाद वापस आए, जिस तरह का उनको एक वेलकम मिला, जिस तरीके से वो इस्लामाबाद आए, वहाँ को पेपर वर्क हुआ, उसके बाद वो लाहौर उनकी फ़्लाइट गई, फ़्लाइट से फिर वो शाही किले हेलीकॉप्टर में गए। वहाँ ऑब्वियसली जो जमात थी वो काफ़ी हफ्तों से जो उसकी तैयारी रही, जिस तरह जलसा हुआ, नवाज़ शरीफ साहब ने ख़िताब किया, तो ऑब्वियसली बहुत सी अब गुफ्तगू हो रही है कि कितनी तेज़ी से उनके जो केसेस हैं वो अब मैनेज हो रहे हैं और जिस तरह वो वापस आए। और इसी हवाले से आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह की प्रोसीडिंग्स हुई कि नैब को अब कोई एतराज़ ज़्यादातर नहीं है इन सारे मामलात के हवाले से। फिर पंजाब की जो काबीना है केयरटेकर, उन्होंने भी उनकी सज़ा जो है उसको मुअत्तल कर दिया। तो ऑब्वियसली बहुत से लोग इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हो। बात हो रही है, इल्ज़ामात लग रहे हैं कि अब PMLN को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसी तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है, कहते हैं कुछ लोग, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में किया जाएगा। मगर ये फैसिलिटेशन जो है ये इलेक्शंस के हवाले से तो नज़र आती है, मगर साथ में सवाल ये भी उठता है कि इलेक्शंस की तारीख तो अभी तक आई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी हवाले से अब काफ़ी मुतहरिक हम कह सकते हैं नज़र आती है, वो बात भी कर रही है और उसकी बात सुनी भी जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ एक दफ़े फिर जब बात की तो उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर इलेक्शन से इनकार है। इसी तरह खुर्शीद शाह साहब जो भी एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि अपील करूँगा नवाज़ शरीफ, पाकिस्तान बचाओ, किसी की मदद से ना आओ। नवाज़ शरीफ, मुल्क बचाओ, किसी के हाथ में ना आओ। इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। PMLN का पावर शो हुआ लाहौर में, उसके एक दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने वहाँ एक वर्कर्स कन्वेंशन करने की कोशिश की तो उनको इजाज़त ना मिली, पुलिस पहुँच गई, लोगों को अरेस्ट भी किया गया। इस सारे मामले में जब अब कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन करीब आ रहा है, तो आवाज़ें ऐसी भी हैं जो कह रही हैं कि अगर हमने माजी से आगे बढ़ना है, एक पाकिस्तान जो है इसमें स्टेबिलिटी लानी है, तो ये जो साइकिल है कि कभी एक जमात जो है वो मंजूर नज़र होती है, कभी दूसरी होती है, जब तक ये साइकिल टूटेगा नहीं तो मसला हल नहीं होगा। ये आवाज़ें कुछ सहाफ़ी भी लगा रहे हैं। इसके अलावा भी जो कुछ लोग हमारी पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनसे भी ये आवाज़ आ रही है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी इस तरह की गुफ्तगू की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब भी ये बात कर रहे हैं कि सबको बैठकर ऐसी गुफ्तगू करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। आज हम बात करेंगे अली मोहम्मद ख़ान साहब से, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। वेलकम टू द शो सर। जी अली मोहम्मद ख़ान साहब, सर आपसे ये बात तो करेंगे अबाउट द फ्यूचर, बट वेरी क्विकली सर, आज एक और भी बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। एक सीनियर रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, अंदलीप अब्बास साहिबा, उन्होंने भी आज IPP ज्वाइन की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम पहले भी देखते रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं समझता हूँ ये जो अंदलीप साहिबा आज गई हैं, पर्सनली मुझे इसका दुख है, क्योंकि हमारी जेन्युइन और बहुत पुरानी आइडियोलॉजिकल वर्कर्स में से वो थी। मुझे नहीं पता किस वजह से उनको जाना पड़ा, लेकिन बहरहाल उनकी कमी महसूस होगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहें कि कमी महसूस नहीं होगी। नहीं, एक जगह जब कोई शख्स वक्त गुजारता है और बड़ी सख्त टाइम उन्होंने गुजारा है। 2014 के धरने का मुझे याद है, फिर 2016 पनामा तहरीक में, आपको भी शायद वो एक सीन याद हो जब इस्लामाबाद कचहरी में वो एक प्रिजन वैन के पीछे वो चिमट के जा रही थी।
تو ایک ورکر خاتون ہیں. بہرحال ویل مس ہر، آئی وش ہر لک، لیکن میرے خیال میں یہ وقت اپنے لیڈر کے ساتھ ذرا کھڑا رہنے کا تھا. بہرحال کسی کیا مجبوری ہے مجھے نہیں پتا. لیکن پریس کانفرنسز کا آپ نے پوچھا، بالکل صحیح رجحان نہیں. پولیٹیکل ورکرز قوم کا اثاثہ ہیں، اور پولیٹیکل ورکرز کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ جس جماعت کو وہ بہتر محسوس کریں. تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے جیالے کو یا میاں صاحب کے کسی ورکر کو ہم کسی بھی وجہ سے تحریک انصاف میں لے کے آئیں، اینڈ سیم گوز وائس ورسا. بہرحال ہر آدمی کا اپنا فیصلہ ہے، جس کو جو جماعت اچھی لگتی ہے وہیں سیاست کرے. لیکن پاکستان کی سیاست کا یہ رنگ دیر پا شاید نہ ہو. پاکستان کی سیاست میں اگر آگے جانا ہے تو ہمیں جمہوری قدریں مضبوط کرنی ہوں گی، شخصی آزادی کو یقینی بنانا ہوگا، اور شارٹ کٹ کی بجائے ہمیں جمہوری طریقے سے اقتدار کی طرف جانا ہوگا. یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ کسی اور کے لیے بھی ہے. جب آپ پرفارمنس پہ جاتے ہیں تو پھر آپ وہاں رہتے بھی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ 5 سال کوئی بھی وزیر اعظم ہو، آئین کے مطابق میرے خیال میں اگر موقع ملے تو اس جماعت یا اس لیڈر کے پاس پھر کوئی بہانہ نہیں ہوتا. اور یہ ایک اچھا پیمانہ ہے. اس سے عوام کو بھی ایک کسوٹی ملتی ہے، اور اس سے تمام جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. عوام فیصلہ کر لے، جس نے پرفارم کیا ہے تو کرتا رہے، پھر دوبارہ بھی آ جائے، نہیں ہے تو پھر گھر جائے. یہ بدقسمتی سے عارفہ بی بی، یہ حق آج تک ہم حق اقتدار تو عوام کو کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول دے دیتے ہیں کہ وہ کوئی ووٹ وغیرہ ڈال دیں. لیکن اس ووٹ کی سینکٹیٹی کیا ہے؟ بدقسمتی سے آخری سینٹنس کہ جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، تو جتنی عزت میاں صاحب نے اس واپسی والے ٹائم پہ ابھی ووٹ کو دی ہے، تو ایسی عزت اگر ووٹ کو چاہیے تو ایسا نہ ہو کہ یہ ووٹ کسی دن خود ہی بطور احتجاج بکسے سے باہر نکل آئے. بالکل صحیح. علی محمد خان صاحب، سر آپ بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں، آپ نے میرے خیال میں صدر صاحب کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب ساتھ بیٹھے. پر سر اب میں آپ سے یہاں یہ پوچھوں گی کہ صدر صاحب کے پاس تو سر ان کو تو میں معاف کریے گا، نہ پاکستان تحریک انصاف شاید اتنا سنجیدگی سے لیتی ہے، نہ باقی جماعتیں، وہ تو یہ رول کیسے پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ یہ رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، پولیٹیکل آدمی رہے ہیں، 2 دفعہ حلقہ جیت کے آئے ہیں، اور صدر اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے جتنا ہم ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. اگر پولیٹیکل جماعتیں، دیکھیں کوئی کسی پہ کوئی چیز انفورس نہیں کر سکتا. اگر پولیٹیکل ہماری جو جماعتیں ہیں اور ان کے جو زعماء ہیں، جو سیاسی جو زعماء ہیں، اور جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں اور بھی غیر سیاسی، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل جو ہے وہ امرہم شورا بینہم میں ہے، کہ اگر مسئلہ آتا ہے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ شورا میں کہ جب ان کو مومنین کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بیٹھ کے شورا کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شورا کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تو پھر ایک آفس ہے. کیونکہ صدر صاحب، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، خود سے شاید اس کو نہ کروا سکے، انیشیشن وہ کر سکتے ہیں، لیکن سپورٹ ان کو پولیٹیکل پارٹیز کی چاہیے ہوگی. آج ہم نے بہرحال یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت اگر شیر کا نشان والی جماعت، اگر لائنز شیر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اقتدار میں مل رہا ہے، اور اگر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ کیوں بیٹھے جب ان کے لیڈر کو شاہی پروٹوکول آلریڈی مل رہا ہے اور ان کو ایک وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی جمہوریت کی بنیادوں میں خود کش بم اور آئی ڈیز ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. سیاسی لوگ بیٹھیں، گفتگو کریں، اور بھی ذمہ دار لوگوں کے ساتھ بات کریں تاکہ اس ملک کی بنیادیں مضبوط ہوں. تبھی تو یہ جمہوریت کی گاڑی اپنے اصل پہیوں پہ چلے. بالکل ٹھیک سر، مگر یہ بھی مسئلہ ہے اور یہ بھی بہت تنقید ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہیں کرنا چاہتے. آپ لوگ جب تک پاور میں تھے، آپ کی حکومت تھی، تب بھی یہی شکایت رہی لوگوں کو اور یہی تنقید ہوتی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں، سیاسی جماعتوں سے نہیں. دیکھیں، ہم تو نا تجربہ کار ہیں نا، یہ تو بڑے تجربہ کار ہیں. آپ اور میں تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہمارے والدین شاید بہت کم عمر ہوں گے جس زمانے میں یہ جماعتیں اقتدار میں آئی ہیں. پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئی تو اٹ واز وے بیک ان 1970s. اور میاں صاحب جب اقتدار میں آئے، وزیر خزانہ جب بنے، خزانہ ویسے ہی ان کو پسند ہے، چابی پہلے سے تھما کے رکھی تھی 1984-85 میں. جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم نے ان کو خزانے کی چابی دی تھی، پنجاب کے وزیر خزانہ تھے. تب سے
خزانے کی چابی اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے, خزانہ بڑا ان کو پسند ہے ویسے. تو تب سے یہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں, تجربہ کار بھی ہیں, سنجیدہ بھی ہیں, آزمو کار بھی ہیں, سیاسی رموز سے بھی واقف ہیں. انہوں نے پھر وہی چھانگا مانگا سیاست دہرائی 2022 میں. سندھ ہاؤس کیا اس لیے بنا ہے جہاں زرداری صاحب نے سر یہ تو بتائیں نا کہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے کیا سیکھا سندھ ہاؤس سے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اور اس کے بعد 9 مئی سے؟ دیکھیے میرے ایک دوست ہیں, اس کا جواب میں آپ کو ایک اور طریقے سے دوں گا. میرے ایک دوست ہیں اور آج شاید پہلی بار آن کیمرہ میں ان کا نام لے رہا ہوں, وہ ہے ٹیکسی ڈرائیور, میرے علاقے شیر گڑھ سے ہیں. ان کو ہم پیار سے جانے بھائی کہتے ہیں. اور ٹیکسی ڈرائیور کی وہ بات آج بھی مجھے یاد ہے جو انہوں نے ایک دفعہ میں کی تھی کہ سیاست جو ہے یہ ریت کا سفر ہے, اور ریت کا سفر بھاگ کے طے نہیں ہوتا, یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. سیاست ایک صبر آزما سفر ہے. یہ ہم نے سیکھا ہے کہ سیاست میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. اپنی بات کریں اور دوسرے کی بات سنیں اور کوشش کریں کہ اکراس ٹیبل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں, کیونکہ جو ٹیبل کے اکراس نہیں بیٹھ سکتے تو وہ پھر ایک دوسرے سے ساری زندگی گتھم گتھا ہی رہتے ہیں. سر کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو آپ اس میز پر بٹھا سکیں گے؟ دیکھیں خان صاحب نے گرفتاری سے پہلے آپ ان کا ذرا تھوڑا سا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, ان کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کا سپیچ کا حصہ موجود ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں صرف پاکستان کی خاطر, سیاسی اور غیر سیاسی جتنے بھی ہیں, سب سے پاکستان کی خاطر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اگر تیار ہیں, اور میں کل بھی ایک پروگرام میں یہ بات میں نے کی کہ خان صاحب تو ان کے تو بدن میں گولیاں لگی ہیں, ان میں تو زیادہ غصہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ واحد وزیر اعظم ہے جو لائف اٹیک کے بعد اب آپ کے اور ہمارے بیچ میں سابق وزیر اعظم زندہ ہے, ورنہ لیاقت علی خان صاحب بھی جان سے گئے اور بے صاحبہ بھی شہید ہوئی. تو ایک آدمی اگر گولی کھا کے بھی کہہ رہا ہے کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, تو ان سے زیادہ تکلیف تو کسی کو نہیں پہنچی. اچھا سر, ویری کوئکلی یہ بھی بتائیے گا کہ اب بہت مطلب کہ اب آپ ایک سیاسی ورکر کے طور پہ تجزیہ کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ باقی جماعتیں آپ سے الیکشن سے پہلے بات کریں گی, یا الیکشن کے بعد ہی شاید کوئی وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ گفتگو کریں گے؟ دیکھیں نہ کرے بات, ہم تو کسی سے بات کی بھیک نہیں مانگ رہے, ہم تو پاکستان کے وے فارورڈ کے لیے ایک چیز سامنے رکھ رہے ہیں, اقتدار ہم نے دیکھ لیا, قوم ہمارے ساتھ ہے, مشکلیں آپ پہ آتی رہتی ہیں, لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز, اس میں تکالیف آتی ہیں. مجھے تو خواب میں بھی نہیں پتا تھا کہ میں 81 دن جو ہے جناب 78 دن میں جیل میں چکیوں میں کاٹوں گا بغیر کسی گناہ کے, کاٹ لیے. اب میں کیا کروں, اس کا بدلہ آپ سے لوں, اس کا بدلہ نظام سے لوں, ریاست سے لوں, عوام سے لوں, کس سے لوں؟ نہیں, بس اللہ کے فیصلے. ٹھیک ہے, یو موو آن ود لائف. تو ہم تکلیف کی حالت میں بھی الیکشن میں جائیں گے, ہمارا لیڈر بھی تکلیف میں ہے, ہم بھی تکلیف میں. یہ تو پاکستان کی بات ہم کر رہے ہیں. آج کسی بھی طریقے سے آپ ملک کی سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑے لیڈر اور ایک لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر آپ جتنی عمر کی ینگ لوگ جو ہیں ہماری جماعت کے پیچھے کھڑے ہیں, پاکستان سے باہر, ان کو آپ سائیڈ لائن کر دیں. کب تک سائیڈ لائن کریں گے؟ اس الیکشن میں کر دیں گے ہم. ہو سکتا ہے 100, اگر آپ ہمیں اس طرح سے کرتے ہیں, ہو سکتا ہے 100 سے زیادہ جتنی ہماری سیٹوں کا ٹارگٹ ہے اتنا نہ ہو, خدا نہ خواستہ, لیکن ہم رہیں گے تو ہم پھر بھی. تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں الیکشن کے اگلے دن کیا ہوگا؟ الیکشن کے دن اگلے دن پھر ہم روڈ پہ نہیں ہوں گے. کب تک ہمارے ورکروں کو جو ہے آپ جیلوں میں رکھیں گے؟ تو اس کا حل تو یہ نہیں ہے نا, گتھم گتھا ہونا تو حل نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو سیاست سے چلانا ہے تو میں تو آپ کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ پیپل پارٹی ہیں, آپ نون لیگ ہیں, آپ عرفہ نور ہیں, یا آپ اے بی سی کوئی بھی ہیں, کیا آپ مجھے بھی ایکسپٹ کرتے ہیں جس کے پیچھے 2.25 کروڑ ووٹ ہے؟ مجھے مطلب تحریک انصاف یا عمران خان. اگر دیکھیں ایک دوسرے کو تسلیم کر کے آگے جائیں گے, پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوگا. ورنہ 76 سال میں ہم نے سبق نہیں سیکھا تو آئنسٹائن کی بات ہی پھر سن لیں کہ repeating the same mistake again and again and expecting a different result amounts to insanity. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان میں جو آج کل بہت سے سیاسی اور قانونی مسائل ہیں ان پر ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کی سیاست اور اس سے جڑے بہت سے جو قانونی سوال ہیں. پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, بہت دفعے پہلے بھی ایسے ہوا کہ سیاست ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح وہ انفولڈ ہو رہی ہے, مگر دوسری طرف یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے
یہ اس کا جو جس کو ہم کہتے ہیں نا تھیٹر، وہ تھیٹر ہماری عدالتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ سپریم کورٹ. اور یہ ہم نے بہت عرصے سے دیکھا، مشرف صاحب کے زمانے سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیاست ہے بٹ پلے آؤٹ کرتی ہے وہ جس سٹیج کے اوپر، وہ سٹیج ہماری عدالتیں ہوتی ہیں. اس وقت بھی کچھ ایسی ہی ایک صورتحال ہے. اس میں ایک بہت اہم فیصلہ آیا گزشتہ روز سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں کے حوالے سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ میں ہم بات کریں گے جو اس وقت قانونی چیلنجز جو نظر آتے تھے نواز شریف صاحب کے لیے جب یہ فیصلہ ہوا ان کی جماعت کا کہ وہ واپس آئیں گے، تو بہت سے سوال اٹھے. بہت سے لوگوں نے سوال پوچھے کہ کتنا آسان ہوگا ان کے لیے واپس آنا، ان کو جیل جانا پڑے گا، بیل کیسے ملے گی، قانون میں گنجائش ہے کہ نہیں. مگر بہت جلد سارے جو مسئلے تھے وہ ان کے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ان سب موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں فیصل صدیقی صاحب، سینئر ماہر قانون ہے. ویلکم ٹو دی شو سر. فیصل صاحب، obviously کل سب سے پہلے تو ملٹری کورٹس کا بہت کہتے ہیں لینڈ مارک فیصلہ آیا، بیکاز ہماری ریسنٹ پاس میں بھی ملٹری کورٹس اور اس سے پہلے بھی تھرو آؤٹ مور اور لیس فنکشن کرتی رہی ہیں، انہوں نے فیصلے بھی دیے ہیں. ہماری کورٹ کے پاس پہلے بھی یہ مسئلہ آیا، سٹرائک ڈاؤن اب ہوا ہے، کہہ رہے ہیں بہت لینڈ مارک ہے. ویری کوئکلی سر. دیکھیے یہ دو حوالوں سے لینڈ مارک ہے. پہلا تو یہ ہے کہ ایک اسٹیبلش سسٹم آف ملٹری جسٹس تھا ایٹ لیسٹ سنس 1967، اور وہ یہ کہتا تھا کہ انڈر سرٹن سرکمسٹانسز ان ریلیشن ٹو سرٹن اوفینسز آپ سویلینز کو ٹرائی کر سکتے ہیں تھرو ملٹری کورٹس. وہ اس ججمنٹ نے پورا جو فریم ورک تھا ملٹری جسٹس اینڈ سویلین ایکیوزڈ وہ سیٹ اسائڈ ہو گیا، اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا. نا انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شارٹ آف اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یو کی ناٹ ناؤ گو بیک ٹو دی اولڈ سسٹم. سیکنڈ حوالے سے جس حوالے سے وہ لینڈ مارک ہے وہ یہ ہے کہ آف کورس مئی 9th and 11th کے حوالے سے ایک سرٹن پوائنٹ آف ویو ہے، ایک انسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو ہے اسٹیٹ کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس میں یہ ٹرائلز بڑی اہمیت رکھتے تھے. اب وہ ساری ٹرائلز جو ہیں انڈر ملٹری کورٹ سیٹ اسائڈ ہو گئیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کی ٹرائلز نہیں ہوگی. یہ سارے کیسز کیونکہ اوریجنلی ارائز ہوئے تھے انڈر این FIR انڈر دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ، تو یہ سارے کیسز گو بیک ٹو دی اینٹی ٹیررزم کورٹ. اور آئرنی یہ ہے کہ اگر وہ ملٹری کورٹ سے ٹرائی ہوتے تو ان کی سزائیں ایکچولی بہت کم ہوتی، 2 سال. اور اگر وہ ATC میں یہی اوفینسز کے لیے ٹرائی ہوں گے تو ان کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے. سو مچ فار دی جسٹس سسٹم. سر بٹ اس میں 2 ایشوز ہیں. کچھ لیگل جو ایکسپرٹس ہیں جن کے میں نے ویوز پڑھے، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ بیکاز آبویسلی ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ ماضی میں سپریم کورٹ کے ہی فیصلے ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے اس طرح کے ٹرائلز کی، تو اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو اوور ٹرن کر دیا جائے اس ججمنٹ سے. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ بہت سے وہ اگزامپلز بھی دیتے ہیں ماضی میں جو اس طرح کے کیسز ہیں، جوڈیشل پریسیڈنٹ ہے، وہ کہتے ہیں خود جس چیز پہ سپریم کورٹ نے مہر لگائی ہے آج وہ کیسے اس کو اوور ٹرن کر سکتے ہیں. دیکھیے اس پہ تو میں ایک آبجیکٹیو اوپینین تو نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے خود ٹرائی کی تھی، خود پٹیشن فائل کی تھی چیلنجنگ دیز ٹرائلز. بٹ یہ پوائنٹ آف ویو اٹارنی جنرل صاحب نے کورٹ کے سامنے رکھا. وہ پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ دیر آر دیز 3 مین پریسیڈنٹس کورٹ کی. ایک FB علی کا کیس ہے 75 کا، پھر لیاقت حسین کا کیس ہے 99 جو FB علی کو ری افرم کرتا ہے، اور پھر یہ ڈسٹرکٹ بار کا ججمنٹ ہے 2015 کو جو FB علی کو افرم کرتا ہے. FB علی کا کیس اس لیے امپورٹنس رکھتا ہے بیکاز FB علی کے کیس میں سپریم کورٹ نے انہی پروویژنز کو افرم کیا تھا. یہ جو سیکشن 2D1 رومن 1 اینڈ رومن 2، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ تو افرم ہو چکی ہے. ایک FB علی کا 5 ممبر بینچ کا تھا، لیاقت حسین 9 ممبر بینچ کا تھا، ڈسٹرکٹ بار 15 ممبر بینچ کا تھا. تو ایک 5 ممبر بینچ جو ہے وہ ان ججمنٹس کو کس طرح فالو نہیں کیوں نہیں فالو کیا.
یہ پوائنٹ آف ویو رکھا گیا تھا. ہمارا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ایف بی علی کا ججمنٹ ہے دیٹ از انڈر دا 1962 کانسٹیٹیوشن, سو دیٹس اے ڈفرنٹ فریم ورک. جو 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا, اسپیشلی آفٹر دی 18th امینڈمنٹ, ایک آرٹیکل 10A ایڈ ہوا تھا فیئر ٹرائل کا, اس کے بعد یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ پروویژنز کو سسٹین کیا جائے. لیکن دیکھیے آرڈر کے دو پارٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. پہلا پارٹ ہے جس میں ان پروویژنز کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے, جس کے انڈر یہ ملٹری کورٹ میں ان سول اوفینسز کو ٹرائبل بنایا گیا. لیکن اس کا دوسرا حصہ کنیکٹڈ بھی اور انڈیپینڈنٹ بھی ہے کہ ریگارڈلیس آف وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے, یہ جو May 9 to 11 کے حوالے سے جو ملٹری ٹرائلز ہیں یہ ان دم سیلز انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو ہو سکتا ہے اپیل میں اگر وہ حکومت اپیل تو فائل کرے گی, ہو سکتا ہے ایک پارٹ پہ اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو جو دوسرا پارٹ ہے وہ سیلف سسٹیننگ ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بیک اور ہم فیصل صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں فیصل صدیقی صاحب سے اور اب ہم ان سے بات کریں گے نواز شریف صاحب کے جو اس وقت لیگل چیلنجز ہیں. فیصل صاحب, نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے پہلے تو بہت قیاس رائے ہو رہی تھی کہ بڑے مسئلے ہوں گے, بٹ اب تو لگتا ہے کہ جیسے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک طرف تو بیل ان کی ہو گئی, پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کی بھی پروسیکیوشن کے تیور تبدیل ہوئے ہوئے, مگر سر جو آج کیئر ٹیکر کابینہ نے ان کو ریلیف دیا ہے, ان کی سزا معطل کر دی ہے, یہ کیا قانون ہے یا کس تحت انہوں نے کیا, اگر آپ یہ ہمیں سمجھائیں. دیکھیے یہ انگریزوں کا قانون ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ میں سیکشن 401 ہے, جس میں, اور یہ ہر اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے پاس پاور ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی سینٹنس کی ایکسیکیوشن جو ہے سسپینڈ کر سکتا ہے یا ریمٹ کر سکتا ہے, جسے ہم عام زبان میں معافی کہتے ہیں. یہ پریزیڈنٹ کے پاس بھی ہے انڈر آرٹیکل 45 آف دا کانسٹیٹیوشن. لیکن وہ جب ایکسرسائز ہوتا ہے وہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ایکسرسائز ہوتا ہے, اور اس کے لیے بہت آپ کو یو نیڈ ٹو ہیو ویری گڈ ریزنس ٹو ڈو دیٹ بیکاز اٹس این ایکسٹرا آرڈنری اسٹیپ. اور نہ صرف یہ, اور مجھے جو میں نے پڑھا ہے, ابھی میں نے اس کو تفصیلاً نہیں دیکھا ہے, لیکن 401 کی ایک اور ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ حکومت کو یہ کرنے سے پہلے جب اپلیکیشن آتی ہے ایکیوز کی طرف سے, تو جس کورٹ نے کنوکشن کی ہوتی ہے, جس کورٹ کے پاس یہ میٹر ہوتا ہے, ان سے اوپینین منگوانا ہوتا ہے. I don't know whether this was called or not. If this was not called, then this suspension itself may be illegal. But لگتا یہی ہے کہ ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. وہ مجھے یاد آتا ہے جب بھی لوگ رول آف لا کی بات کرتے ہیں اس ملک میں, تو مجھے وہ اینیمل فارم میں جارج آرویل کا وہ اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے کہ all animals are equal but some are more equal than others. So sadly ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اوپر یہ بہت اپلائی کرتا ہے. اس میں بھی کبھی کبھی کچھ اور ایکول ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی کوئی اور ایکول ہو جاتے ہیں, ہر وقت بھی وہ ایک گڈ پریگمیٹزم ہے ہماری. بٹ میرے خیال میں میں تو یہ سوچتا ہوں جب بھی یہ 4-5 سال بعد یہ جو آپ نے کہا چینجنگ کلرز ہوتے ہیں کہ کون سی پولیٹیکل ایلیٹ ایک فیوریبل لائٹ میں سوچتا ہوں کہ اس پوری رولنگ ایلیٹ کو کوئی کانسٹیٹیوشنل امیونٹی دے دینی چاہیے تاکہ یہ رول آف لا کا مذاق نہ بنے. اور اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, آپ لوگوں کی تنخواہ پہ بہت فرق پڑ جائے گا یا آپ لوگوں کی انکم سے بہت فرق پڑ جائے گا, اور ہو سکتا ہے, اور اگر کوئی آپ جتنا شریف آدمی یہاں نہ بیٹھا ہوتا تو کہتے تم لوگوں نے پھر کیا کرنا تھا اگر یہ نہیں ہوگا. نہیں, I think کیونکہ یہ ایک تماشا ہو گیا. اب لوگ یہ کہہ رہے تھے مصیبتیں ہوں گی ان کو. اگر ایک اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے جس طریقے سے, یہ 401 کی ایکسرسائز کی کوئی ضرورت نہیں تھی, وہ کورٹ کے پاس گئے تھے, کورٹ سے ان کو ریلیف مل جاتی. یہ جس طرح اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, پھر نیب فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے,
اب میرا خیال میں نیب کو نیکسٹ ہیئرنگ پہ کرنا یہ چاہیے کہ یہ کہہ دیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم یہ کیس واپس لے رہے ہیں، جو جج صاحب نے آج کہا. جی تو سر میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ از اٹ ایکچولی لیگلی پاسبل کہ نیب اگلی دفعہ کیس واپس لے لے؟ ابھی تو ان کو بیل ملی ہے غالباً 26 تک، بٹ ڈو یو تھنک کہ اگلی ہیئرنگ میں کوئی اس طرح کا ایک کہ بہت بڑا یو ٹرن ہو سکتا ہے ان دا سینس کہ یہ کیس ختم ہو جائے، یا ڈو یو تھنک اٹ ول ہیو ٹو کنٹینیو فار اپیئرنسز سے؟ دیکھیے اب جہاں تک ان کی بیل یا جسے کہتے ہیں سسپینشن آف سینٹنس کا معاملہ ہے، 2 کیسز ہیں، اس میں تو نیب نے نو آبجیکشن دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کورٹ دا کورٹ ہیز ریئلی نو آپشن ٹو پروسیکیوشن جو پیچھے ہٹ گئی. جی جہاں تک بین اپیلز کا سوال ہے، اس کے بھی 2 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج یہ ہے کہ ان کی اپیلیں ڈسمس ہو گئی تھیں فار نان پروسیکیوشن ریلی بیکاز ہی واز این ایبسکانڈر. تو پہلا تو یہ ہے کہ ان کی اپیلیں ریسٹور ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی جو کنڈکٹ ہے نیب کا، لگتا ہے اس پہ بھی وہ نو آبجیکشن دے دیں گے. پھر جب اپیلیں ریسٹور ہو جائیں گی تو وہ کیسز میرٹس پہ چلیں گے. اب دیکھیں وڈرا تو نہیں ہو سکتے کیسز. میرے خیال میں جو جج صاحب کے کامنٹس تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ لگتا نہیں کہ آپ یہ کنٹیسٹ کریں گے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اسٹیٹ اکیوز کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور سیڈلی اس ملک میں یہ بہت ہوتا ہے کہ جب فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو وہ ریلی کنٹیسٹ ہی نہیں کرتا، ایک طریقے سے 5 منٹ میں اپنی آرگیومنٹس ختم کر کے اینڈ ریلی الاؤز دی اکیوز ٹو ہیو ہز ڈے. تو لگتا نہیں ہے کہ یہ ریلی کنٹیسٹ ہوگا ریگارڈلیس آف کہ نواز شریف صاحب کا میرے خیال میں میرٹس پہ کیس بہت اچھا ہے، بٹ دیر ہیز ٹو بی اے سیمبلنس کہ پیپل آر ایکول بیفور دا لا. سر ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر صرف ان کی وہ ایک ڈسکوالیفیکیشن ہی رہ جائے گی جس پہ ویسے ہی اب کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ 5 سال کی ہے فور لائف ہے. ادر دین دیٹ ان کے سب کیسز اگر یہ 2 اپیلیں الاؤ ہو جاتی ہیں اینڈ یہ جو کنوکشن اور سینٹنس ہے سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے، پھر ایک میرے خیال میں توشہ خانہ کا کیس ہے جس کے بھی وارنٹ سسپینڈ ہو گئے لیکن اس میں کوئی کنوکشن نہیں ہوئی، وہ ٹرائل چل رہا ہے. اس کے بعد دا کی کویسچن وڈ بی دیٹ کین ہی کنٹیسٹ دی الیکشن، اور اس میں میرے خیال میں الٹیمیٹلی اٹ ول گو ٹو دا کورٹ بیکاز اٹس اے کویسچن آف کہ ان کے لیگل ایڈوائزرز کا یہ خیال ہے کہ ہم نے جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے جس میں ہم نے ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کر دی، اور اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے اس امینڈمنٹ میں ناٹ وسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان اینی ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ. کیا وہ پروویژن ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن پہ ہے اس کو اوور رائٹ کر سکتی ہے؟ یہ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب یا ان کے لیگل ایڈوائزرز ڈیسائیڈ کریں گے، یہ تو اب سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گا. بہت بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے PIA کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا. روز اس حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر ایئر لائنز کے آتی ہے کہ کتنے مسائل زیادہ ہیں. بیسکلی فائنینشیل کرائسس ہے، پیسے ہیں نہیں، اور اس کی وجہ سے ایندھن جو ہے وہ خرید نہیں پا رہی ایئر لائنز، اور اس کی وجہ سے فلائٹ آپریشنز جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. منگل 24 اکتوبر کو کہتے ہیں 50 سے زیادہ جو فلائٹس تھیں جو اسکیڈول تھیں وہ کینسل کی گئیں. ترجمان جو PIA کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتوں میں 170 سے قریب جو ہیں ایسی فلائٹس تھی اسکیڈول جو کینسل کی گئیں. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی جو 7 ارب روپے قرض ہے اس کی گارنٹی نہیں مل رہی، اس کی وجہ سے یہ سارے مالی مشکلات جو ہیں سامنے ہیں. دوسری طرف کیئر ٹیکر کیبنٹ سے بھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پرائیویٹائز کرنا ہے PIA کو. تو ایک جو اوور آل میسج تو ہے یہی لگ رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھائے جا رہے ہیں. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اصغر، نمائندہ ہیں ڈان اخبار اسلام آباد. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر، فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں، یہ بینکس پیسے دے نہیں رہے PIA کو، اس کی وجہ سے سارا یہ پرابلم ہو رہا ہے؟ جی میڈم، شکریہ بہت بہت آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے. اس وقت PIA پہ کوئی $742 بلین کی لائبلٹیز ہیں،
جو کہ یہ نہیں کر پا رہے، پے نہیں کر پا رہے ہیں. جیسے یہ 2003 سے یہ کرائسس شروع ہوا جو کہ 2022 تک ابھی تک جاری ہے. تو اتنے سالوں کے بعد ایک دم اتنا کیوں فائنینشیل کرنچ آ گیا ہے کہ پہلے یہی پیسے جو تھے یہ بورو کر پا رہے تھے، اب نہیں کر پا رہے؟ پہلے گورنمنٹ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی تھی، لیکن اب گورنمنٹ بالکل نہیں کر رہی ہیں. وہ جیسے جیسے بینکوں کا لون ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے بائی دی ٹائم، جس کی وجہ سے ان کے لاسز بڑھتے جا رہے ہیں، ریونیو کم ہو رہا ہے، اور ریونیو کم ہونے کی وجہ سے یہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے. اس کے بعد ریونیو کم ہونے سے فلائٹیں کینسل بھی ہو رہی ہیں، جن کی وجہ سے بھی آپ کی ارننگ نہیں ہو رہی ہے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ جو اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پرائیویٹائز کرنی ہے پی آئی اے کی، اب ہم نے سنا فواد حسن فواد صاحب نے بھی کچھ ذکر کیا، پھر ذرائع سے بھی اطلاعات آئیں، کتنی سنجیدہ ایفرٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ کچھ تو سورسز کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ مارچ اپریل تک یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا. کہا تو حکومتی ذرائع کی طرف سے یہی جا رہا ہے کہ بھائی اس کو پروسیس کو جلد مکمل کیا جائے، جبکہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے بھی یہ پچھلے دنوں کہا تھا. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں تو کوئی خریدنے والا تبھی خریدے گا نا کہ وہ وائبل ہو، وہ ارننگ کی طرف آ سکے. لیکن جو یہ صورتحال بتا رہے ہیں اس میں کوئی خریدنے والا بھی مشکل سے ہی اس کو خریدے گا. کیسے خریدیں گے؟ 19 کے 20 جہازوں کے ساتھ آپ آپریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ روزانہ 50 فلائٹیں آپ کی کینسل ہو رہی ہیں، تو بڑا مشکل کام ہے اس کو جو بھی خریدے گا. یہ آپ کا تجزیہ ہے کہ بہت مشکل ہے، یا آپ کو جو لوگ ہیں جو پی آئی اے میں کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ اطلاع ہے؟ نہیں، اپیرنٹلی جو مطلب جتنا لاس ہو رہا ہے اس میں ایک لاس والی چیز کو اٹ از اے بزنس. یہ بھی تو سر اطلاعات تھیں کہ اس کو کچھ جیسے ان پیک کر دیا جائے گا، کہ کچھ ایک طرف روٹس ہیں، کچھ جہاز ہیں، یہ ساری چیزیں الگ الگ کر دی جائیں گی، شاید اس سے آسان ہو جائے. اس پر کوئی کام ہو رہا ہے پی آئی اے میں؟ آپ دیکھ لیں پچھلے 3 سالوں سے، جب سے فارمر ایویشن منسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے پارلیمنٹ میں، اس کے بعد آپ کی یورپ کی اور لنڈن کی فلائٹیں بند ہوئی ہیں، تو اس نے تو پی اے کو بالکل ہی کولیپس کر کے رکھ دیا نا. تو وہ کیسے مطلب وہ بھی ابھی ریسٹور ہونے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے گو کہ نیکسٹ منتھ آ رہی ہے یورپین یونین کی ٹیم اس کے لیے. لیکن یہ کہ اپیرنٹلی تو ٹوٹل لاس میں یہ لوگ جا رہے ہیں. اور جو پی آئی اے کی یونین ہے، امپلائیز یونین ہے، وہ اس کو کس سارے معاملے کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ وہ تو ڈائریکٹلی بلیم کرتے ہیں مس ایڈمنسٹریشن ساری، جو اس کے بعد جتنے بھی ڈیپوٹیشن پہ لوگ آپ لے کے آ رہے ہیں، وائی ڈونٹ دے ٹیک پیپل فرام سینئر پیپل فرام پی آئی اے. لیکن یہ باہر ڈیپوٹیشن سے جو لا رہے ہیں ان کو بھاری فائن بھی. پی آئی اے کا سٹاف جو باقی حکومتوں کے ڈپارٹمنٹس ہیں سب اس طرح کا ہوتا ہے، کام کوئی کرتا نہیں ہے، صرف پرکس میں. لیکن وہ ان کو بلیم کرتے ہیں کہ سی او از ریسپانسبل، ایڈمنسٹریشن از ریسپانسبل، کہ وہ اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن مینیج کیسے کریں گے جب تک آپ کے فائنینشیل آپ کی سچویشن اتنی بری ہے کہ آپ کو لون بھی اب کوئی نہیں دے رہا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا. بھی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.